नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवाने के फ़ज़ाइल और समरात। सुलह करवाना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत करीमा है और अल्लाह करीम ने कुरान करीम में सुलह करवाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और अगर मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़ें तो उनमें सुलह कराओ। इस आयत करीमा का शान नज़ूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दराज गोश यानी ऊँटने पर सवार होकर अंसार के मोहल्ला में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने थोड़ा सा तवक्कुफ़ फरमाया। जब आप उस जगह पहुँचे तो आपकी सवारी मुबारक ने पेशाब कर दिया। तो उसी वक़्त अब्दुल्ला बिन अबी अपने नाक पर हाथ रखकर कराहत का इजहार करते हुए मुंह चढ़ाने लगा। उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का पेशाब तेरे मुश्क से बेहतर खुशबू रखता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ से तशरीफ़ ले गए, लेकिन इन दोनों में तलख कलामी होने लगी और बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े और हाथापाई तक नौबत पहुँच गई। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम गमखार उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बर मिलते ही वापस तशरीफ़ लाए और इनमें सुलह करा दी। इस मौका पर यह आयत नाजिल हुई। इसी तरह एक और मुकाम पर कुरान पाक में इरशाद है, मुसलमान भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह कराओ और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत हो। नमाज, रोज़ा और सदका से अफजल अमल सुलह कराना है। अहदीस मुबारका में सुलह करवाने के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। चनाचा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह कराएगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका मामला दुरुस्त फरमा देगा और उसे हर कलमा बोलने पर एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा, और जब वो लौटेगा तो अपने पिछले गुनाहों से मगफ़िरत याफ्ता होकर लौटेगा। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस पाक में ताजदार रिसालत शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, क्या मैं तुम्हें रोज़ा, नमाज और सदका से अफजल अमल न बताऊं? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, फ़िदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ज़रूर बताइए। इरशाद फरमाया, वो अमल आपस में रूठने वालों में सुलह करा देना है, क्योंकि रूठने वालों में होने वाला फसाद खैर को काट देता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रोज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने किस लिए तबस्सुम फरमाया है? ज़रा वजह बयान कीजिए। आपने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत मेरे दो उम्मती अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दो जानू गिर पड़ेंगे। एक अर्ज़ करेगा, या बारी ताला, इससे मेरा इंसाफ दिला दे कि इसने दुनिया में मुझ पर जुल्म किया था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मदई यानी दावा करने वाले मजलूम से फरमाएगा, अब ये बेचारा यानी जिस पर दावा किया गया है, इल्ज़ाम अलैह, क्या करे, इसके पास तो कोई नेकी भी बाकी नहीं रही। मजलूम मदई अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाह इसके ज़िम्मे डाल दिए जाएं। इतना इरशाद फरमाकर सरवर कायनात शाह मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, क़यामत का दिन वो दिन बहुत अजीम दिन होगा
کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ مظلوم یعنی مدعی سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے پروردگار عالم، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور محلات کیا کسی پیغمبر، صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا یا مالک و مولا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا کس طرح؟ ارشاد ہوگا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل، میں نے اپنے بھائی کے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کراؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ ان آیات اور روایات سے صلح کروانے کی اہمیت اور اس کے فضائل و برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا جب کبھی مسلمانوں میں ناراضگی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ کہ یہ فضائل و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ بعض کا شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ انہوں نے صلح پر آمادہ ہونا ہی نہیں، لہذا انہیں سمجھانا بیکار ہے اور یہ کوشش رائیگاں جائے گی۔ یاد رکھیے مسلمانوں کو سمجھانا بیکار نہیں بلکہ مفید ہے، جیسا کہ خدائے رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ صلح کروانے کا طریقہ: مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا کروا کر ان کی آپس میں پھوٹ ڈلوانا اور نفرتیں بڑھانا یہ شیطان کے اہم اہداف میں سے ہے۔ بسا اوقات شیطان بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر بغض و حسد کی ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جسے صلح کے ذریعے مسمار کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ صلح کروانے والے کو چاہیے کہ وہ صلح کروانے سے پہلے اللہ کریم سے اس کی کامیابی کی دعا کرے اور پھر صبر اور بردباری کا دامن تھامے رکھے، اور پھر ان دونوں فریقین کو الگ الگ بٹھا کر ان کی شکایات سنے، اہم نکات لکھ لے۔ ایک فریق کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کرے، ہو سکتا ہے جس کی بات اس نے سنی وہی غلطی پر ہو۔ اسی طرح دوسرے فریق کی حق تلفی کا قوی امکان ہے۔ فریقین کی بات سننے کے بعد انہیں صلح پر آمادہ کرے اور سمجھائے کہ سنو، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، ضابطہ حیات اور مینارہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایذا دینے والوں، ستانے والوں، بلکہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرمایا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مسلمان بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں شر ہمزاد، شر نفس اور شیطان کی خوشی کا سامان ہے۔ باہمی رنجشوں اور نچاکیوں سے تنگ آ کر بالآخر فریقین میں سے کسی ایک کے دینی معاملات سے دوری پر نمازیں چھوٹنے اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ بد مذہبوں، بد عقیدوں کی صحبت اختیار کرنے اور عقائد کا بگڑنے کا بھی قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر بتقاضائے بشریت کسی سے کوئی غلطی کوتاہی صادر ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یقیناً کوئی بھی جرم ناقابل معافی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک سچی توبہ سے ہر گناہ اور جرم معاف کر دیتا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے درگزر سے کام لے اور غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ فریقین کو صلح کے فضائل اور آپس کے اختلافات کے سبب پیدا ہونے والے لڑائی جھگڑے
بغض و حسد، گالی گلوچ، بیجا تانے وغیرہ کی دینی و دنیاوی نقصانات بیان کیے جائیں۔ ظاہری صورت کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے اور اس کی اصلاح کرنے کا ذہن بنایا جائے۔ فریقین کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں اس طرح سمجھائے کہ اگر آپ کو ان سے تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی آپ سے رنج پہنچا ہوگا۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو رنج و غم دینے اور جدائیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو آپس میں اتفاق و محبت، سلوک و پیار کے ذریعے جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علامہ اقبال کے مرشد کامل ہیں، فرماتے ہیں، تو برائے فضل کردن آمدی نہ برائے وصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑنے کے لیے آیا ہے نہ کہ توڑنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ باہمی محبت اتحاد سے جو کام ہو سکتا ہے وہ اکیلے رہ کر نہیں ہو سکتا۔ پھر فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کے درمیان صلح میں سبقت لے جانے کا جذبہ اور اجر بیان کریں، انہیں آپس میں ملوا دیں۔ حتی الامکان کسی فریق کو دوسرے کے خلاف بولنے نہ دیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جب ایک بولے گا تو دوسرا بھی اپنی صفائی پیش کرے گا اور بولے گا۔ یوں آپس میں بحث و مباحثہ اور تکرار اور بعض اوقات بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے اور پھر ان کے درمیان صلح کروانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپس کی ناراضگیوں، نا اتفاقیوں، ناچاکیوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں نرمی اپنانے، ایک دوسروں کو منانے، لڑائی جھگڑے سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دو مسلمانوں میں صلح کروانے اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے خلاف واقع بات یعنی جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ایک کے سامنے جا کر اس طرح کہنا کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، اس نے تو مجھے تمہارے لیے سلام کہا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے کے پاس جا کر بھی اسی قسم کی بات کرے تاکہ ان دونوں میں بغض و عداوت کم ہو اور صلح ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 باتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ نمبر 1، خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے اور وہ جھوٹ ہو۔ نمبر 2، جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا۔ اور نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا اچھی نیت کے لیے۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، تمہیں سلام بھیجا ہے، اور دوسرے کے سامنے بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح کروانے میں آسانی پیدا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے۔ شریعت مطہرہ کو مسلمانوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد اس حد تک محبوب ہے کہ ان میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر بدقسمتی سے آج کل صلح کروانے کی بجائے خلاف واقع بات کہہ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے خلاف معمولی سی بات بھی کر دے تو جائے گا کہاں؟ اس کی بات کو مزید بڑھا چڑھا کر چغلی کرتے ہوئے دوسروں سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان میں بغض و عداوت کی ایک نہ بجھنے والی آگ بھڑک اٹھے اور یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور دشمنی پر اتر آئیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور ان میں فتنہ و فساد برپا کرنا گناہ کبیرہ اور ایک شیطانی عمل ہے، جیسا کہ خدائے رحمان
کا فرمان ذیشان ہے۔ بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس شیطانی کام کو چھوڑ کر اللہ رسول کی رضا کے لیے مسلمانوں میں صلح کروا کے اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اگر یہ بغض و کینہ اور عداوت دشمنی کسی بد مذہب سے ہو تو اس سے صلح نہ کی جائے، کیونکہ بد مذہبوں سے بد عقیدوں سے دور رہنے کا ہی شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان سے کینہ بھی واجب ہے۔ منکر کے لیے نار جہنم ہی مناسب ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلتا ہے وہ جل جائے تو ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔